Assalamu alaikum, everyone. Welcome to ThinkFest Conversations. This is ThinkFest Conversation number 11. And today we're going to be talking to two experts about a topic that concerns all of us, possibly this whole country. It is about what our children are going to be taught and how they're going to learn. There has been debate in Pakistan about the education system for many years. For decades, we've had a debate about what kind of education should be given to our children. We have an education system which has been called a system of apartheid, where there are different levels and systems of education for different incomes and class levels of students. We have an education system where there are very different education and learning outcomes for children. We have an education system that's promoted ethnic and religious fault lines in our country as well. And most of all, we have an education system that has failed a lot of our children by not empowering them with the correct literacy, numeracy, and critical thinking skills that are needed to be citizens of today's world. Um, in this effort, the government has been talking about for since even before it was elected about ending the education apartheid and having a single system of education for all of Pakistan. So today, to discuss the merits and the criticisms of this policy, I have a very distinguished panel joining me who I will introduce and then hand over to both of them to talk about this. Joining me is Dr. Parvez Hoodbhai, who is a known academic who has served for very long in the public sector. He is a professor of physics at FC College, where he also teaches mathematics and sociology. He has taught at Quaid-e-Azam University since 1973 and continues to teach there even after 10 years of retirement. He's written extensively about the education system in Pakistan, in addition to being a participant and practitioner in it. We also have joining us today Dr. Mariam Chughtai. She is an assistant professor at the Lums School of Education. She is also Pakistan director for Harvard University. She has a doctorate and 2 master's degrees from Harvard, specializing in education policy and leadership. Her PhD research was conducted on a comparative study of all of Pakistan's education policies and curriculum reforms since 1947 to date. And given her expertise and experience, she was invited by the Federal Education Department to assist in the development of the new curriculum. And she sits on the Single National Curriculum Committee and has been a part of it. So welcome to both of you. Thank you for taking out your time. And without further ado, I'm going to first hand over to Dr. Chughtai to give us some ground realities about the single national curriculum. So could you tell us, Dr. Chughtai, what is the single national curriculum? How is it different from the national curriculum that was developed? I think the last one was maybe 2006. How is it different from that? And what does this single national curriculum aim to achieve? Thank you. I would like to begin by saying that I do not represent any government or government organization. I'm an assistant professor at a university at which my co-panelist, Dr. Hoodbhai, has also been a part of. And because of my expertise and work and research on all curricula and education reforms of Pakistan, I was invited and I saw this particular curriculum up close because I was a part of drafting it with a team of several people. अभी ये जो हमारा करिकुलम बना है इसके बारे में बहुत सारी controversies और perspectives गर्दिश में हैं, and I also happen to read a couple of articles जिसके अंदर इस निसाब पे commentary की गई है, particularly critical commentary की गई है. So in my capacity as someone who worked on the curriculum, that's why I would like to comment on it. कुछ आर्टिकल्स में था कि शायद ये करिकुलम किसी अमेरिकी एजेंडे का निफाज है जिसमें हमारे बच्चों को दीन से दूर लेकर जाया जाएगा. किसी कॉलम में जैसे डॉक्टर हुदबॉय का आर्टिकल था उसमें लिखा था कि ये शायद किसी दीनी एजेंडे का निफाज है.
جو ہمارے اسکولوں کو مدرسے بنا دے گا یا کسی بے مثال حد تک ہماری کتابوں میں دینی تعلیم ڈال دے گا. ڈاکٹر ہدبھائی نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ کسی خفیہ ایجنڈے کا نفاذ ہے جو کسی بند کمرے میں بنایا گیا ہے اور صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس کو رد کر دینا چاہیے. یہ سب متنازع باتیں ہیں اور حقیقت سے بالکل الگ ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنے آرٹیکل میں کہتے ہیں, میں اپنے I will explain about the curriculum in the context of the debate that's going on, and the debate is stirred by Dr. Saab and his article. So Dr. Saab اپنے آرٹیکل میں جیسے کہتے ہیں کہ SNC Single National Curriculum calls for summoning an army of madrasa educated holy men, hafiz and qaris as paid teachers inside schools. So my question to Dr. Saab, I hope he addresses this in his comments, that here is the Islamiyat curriculum. I would like him to point out کہ وہ کون سا صفحہ نمبر ہے جس پر یہ لکھا ہے. تو میرے پاس یہ سافٹ کاپی میں بھی ہے, میں اسکرین شیئر کر دوں گی تاکہ وی کین سی کہ کس صفحے پہ سنگل نیشنل کریکولم پہ لکھا ہے کہ قاری صاحبان کو ایز پیڈ ٹیچرز ان سائڈ اسکولز ہائر کیا جائے گا. سنگل نیشنل کریکولم یہ کہتا ہے, کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو وفاقی وزارت تعلیم کا معاہدہ ہوا ہے اتحاد تنظیمات مدارس کے ساتھ, اس میں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے, کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کے 35,000 مدارس رجسٹر بطور اسکول ہونے جا رہے ہیں, اور یہ نصاب ہمارے اسکولوں کو مدرسہ نہیں, ہمارے مدرسوں کو اسکول بنانے جا رہا ہے. اور اس معاہدے کے تحت یہ بھی ہے کہ یہ تمام مدارس جس میں 35 سے 40 لاکھ بچہ پڑھتا ہے, 3.5 to 4 million children that are our children, ان کو بینک اکاؤنٹ بھی بنانے ہوں گے, اپنا مدرسہ بھی رجسٹر کرنا ہوگا, اور یہ بچے فیڈرل بورڈ کا یا کسی بھی بورڈ کا, جو کوئی بھی پبلک اسکول کا بچہ امتحان دیتا ہے وہ امتحان دیں گے اور کتابیں بھی وہی پڑھیں گے. یعنی کہ 8ویں میں ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ شاید اب پہلی دفعہ انگلش, سائنس اور میتھمیٹکس پڑھے. ڈاکٹر صاحب اپنے آرٹیکل میں یہ بھی کہتے ہیں, ان کا ٹائٹل ہے Some plan is exposed in a manner never seen before and Pakistan beware, be prepared. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں he uses some very strong words for the people who've made this curriculum. وہ انہیں near sighted persons یعنی کہ لوگ جو دور اندیش نہیں ہیں have hijacked, corrupted, mutilated and beaten out of shape. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ان کی یہ الفاظ کیا یہ بہت سخت نہیں ہے فار دا 400 پیپل جن کی لسٹ بھی میرے پاس یہاں پر موجود ہے, who came پاکستان کے تمام صوبوں کے تعلیمی بورڈ, پرائیویٹ اسکولز, وفاق المدارس, یونیورسٹیز, کینٹ اینڈ گیرزن بورڈ, گلگت بلتستان اور کشمیر سے, یہ 400 لوگوں کی 1.5 سالہ محنت کے بعد یہ نصاب تشکیل دیا گیا ہے. اور ان کے 70 نمائندے اسلام آباد میں 4 دن کی کانفرنس کے لیے ملے, اور جب تک یہ نصاب کچی سے لے کے 5ویں تک اس پہ سب لوگ متفق نہیں ہوگے وہ اس پہ دستخط کر کے نہیں اٹھے. تو ڈاکٹر صاحب کہ یہ اس طرح کے الفاظ پورے پاکستان کے ان نمائندوں کے لیے جن کا تعلق تعلیمی شعبے سے استعمال کرنا مجھے ذرا عجیب لگا. I'm sorry to interrupt, but I think Dr. Hudbhai will address your concerns, but I think 2 requests that we're getting from the audience. Would it be possible for you also to speak a little bit in English, because some of our viewers are unable to understand only Urdu? And the other request is, it would be very helpful for audiences to understand first what actually is this curriculum, because abhi tak, we've sort of understood what it's not, but can you please help us understand what actually is it? You said it's something that applies to all schools, so to madrasas, to public schools, to private schools, both low cost and high cost. And what is it really? Because the curriculum is a set of learning objectives basically, which says a student in grade 1 should be able to do A, B and C. So is that what this is? Is this going to decide how teachers will teach? Will this decide the content of textbooks? So if you could paint a picture for us about what it actually is, that would be very helpful. Thank you. Yes, I think the process, the very democratic process through which it was crafted is very important to help illustrate what the curriculum actually is. Because the 2002 curriculum was made by about 30 people, all of them from Lahore. Only one person was from outside of Lahore, and that was also a Lahori who was posted outside of Lahore. So it is very important, as I explain what this curriculum document is,
to explain to you that there are people from Balochistan and Kashmir and Gilgit-Baltistan who had previously not been included, have been included. It was a very democratic document based on 8 subject areas for pre-kindergarten to 5th grade that has been finalized. Now, as far as the content of this single national curriculum, there are 8 subject areas. So English, mathematics, social studies, general knowledge, and so on. And these are what would be referred to in the US as the Common Core. So this is the basic standard. So it says, for instance, that every child in third grade needs to know fractions. It doesn't matter if that child is going to madrasa or a public school or a private school. You may decide to teach the kid the curriculum beyond fractions and 4th grade, 5th grade, but by 3rd grade, every child needs to know fractions. Similarly, in the Islamiyat curriculum, and I pulled that out because that's a particular point of contention, in every 2nd grader needs to have learned about how to treat animals with love, how to speak to elders with respect. 3rd grade is the importance of telling the truth. This is the Islamiyat curriculum that's become somehow extremely controversial, and we'll get into that in this conversation. Now, the curriculum does, as you said, the curriculum only has student learning outcomes, which are benchmarks and standards. It is entirely up to the provinces, up to the school systems and individual schools to go over and above. So a madrasa kid, for instance, may decide to spend a lot more time on religious education, which is totally fine. But you cannot go below this floor. So it is less so bringing down the quality of good schools, but more an attempt to bring up the quality of bad schools. Because we would want that a kid at a madrasa should aspire to be a physicist, like my respected co-panelist. We would want that a kid at a private school should aspire to be a religious scholar, which we need many of. And I would want that a girl child at a public school can one day be a PhD and sit in a panel with Seher Tariq. So the idea of this curriculum is not so much to bring down the good quality we already have, but to really uplift. Now, one point that Dr. Saab raised is a very valid point, that just by making good textbooks or a good curriculum doesn't mean that you magically wish away the very drastic and dire realities of bad infrastructure, low expenditure, and decades of neglect of the education system. I absolutely wholeheartedly agree with that. But I also think that if we had to pick a point to start, then this should be it. Because the kid who walks 2 kilometers to get to school in the desert land of Bhakkar, where I have spoken to that kid, when he gets to that school, the chances of him dropping out after 5th grade will be lower if even in his broken school, he is still getting some sense of quality and some sense of hope that once he finishes this 10th grade, he's not going to be in a similar profession as his own father. So I understand the challenges are very real, but just like our healthcare system, we start somewhere and we build from there. But to be critical of the first good step that has happened, in our 72-year history, there hasn't been a democratic curriculum like this one. But to be so critical of that, I find is a little problematic. So one additional clarifying question, because a lot of people have concerns about this. There's been some comments about the textbooks that will be associated with this curriculum. Could you also tell us a little bit about the textbooks, because they've always been a contentious issue? Are there going to be a new set of textbooks that are going to be imposed on everyone who studies this curriculum, or can schools choose what textbooks they want to teach as long as they are covering the student learning outcomes mentioned in the curriculum for the grade level? So the 18th Amendment has decentralized education to the provinces, right? And of course, the 18th Amendment does not say that the Constitution forbids the provinces from working together, which is what they have done, and worked together and come up with a curriculum together. The implementation of this curriculum is up to the provinces. And if, as you have right now, there are always a multitude of textbooks from which parents can choose from. The Federal Education Ministry does not, as of right now, have the mandate post 18th Amendment to push upon schools a particular textbook. The federal government, along with the provinces, can agree on a national curriculum. But the sample textbooks that they're making, so with this curriculum, there are sample textbooks. This is a very important point.
There are teacher training guides. There are assessment guidelines, the difference between summative and formative assessment, something that has not been taught as of yet. So there's a detailed teacher training plan, assessment plan, so we move away from rote learning, so that testing is hooked more with student learning outcomes, conceptual understanding of things rather than what's in the text of the textbook. So there is a very clear and comprehensive effort towards that. That doesn't mean that we'll get there tomorrow, but it certainly means that we've picked the right direction. Great. So thank you, Mariam, for explaining the contours of the single national curriculum. Dr. Hoodbhoy, would you like to tell us, you've also critiqued this in an article like Mariam had mentioned, but I think for people who might not have read the article, could you summarize for us what is your critique of a single national curriculum? The aspiration that Mariam mentions of having, Dr. Chughtai mentions of having, a uniform level for all children across Pakistan. What's wrong with that aspiration? The only thing that I will say in English is that I've already written on it and I wouldn't like to repeat what's in the article. बाकी बातें मैं उर्दू में करना चाहूँगा. पहली बात तो ये कि मैं यकसा कौमी निसाब का मुखालिफ नहीं हूँ. मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तान में एक ही तालीम हो, क्योंकि तालीम वो चीज़ है जो लोगों के दरमियान बराबरी पैदा करती है, और अगर इसमें ऊंच नीच हो तो फिर समाज में भी ऊंच नीच होती है. और जो तबकाती तफरीक है पाकिस्तान में वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है. उससे हमें ख़त्म करना होगा या कम से कम करना होगा, मगर सिर्फ निसाब को यकसा करने से ये हासिल नहीं हो सकता है. आप देख लीजिए कि स्कूलों में किस कदर ज़्यादा फ़र्क है. तो एक तरफ तो मदारिस हैं जहाँ यतीमों के बच्चे जाते हैं, जहाँ यतीम जाते हैं, और दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जहाँ 12, 15, 20, 25 और 50,000 रुपए माहाना फीस है. आप ये देख लीजिए कि जिस किस्म की किताबें पढ़ाई जाती हैं कम दर्जे के स्कूलों में और जिस किस्म की किताबें पढ़ाई जाती हैं और ए लेवल में, जमीन और आसमान का फर्क है. आप देख लीजिए कि जिस किस्म के सवालात इम्तिहान में किए जाते हैं मदारिस में, आम स्कूलों में और ओ ए लेवल में, कोई उनमें बराबरी नहीं है. लिहाजा ये कहना कि हम उस ऊंच नीच को खत्म नहीं करेंगे, हम इसके लिए कोई रकम मुख्तस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ निसाब को तब्दील करेंगे, ये तो हमारी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, धोखाधड़ी है, ये फ्रॉड है. तो मेरी गुजारिश ये है कि हाँ, आपको ये बात फ्रॉड क्यों लग रही है? ये मुझे फ्रॉड इसलिए लग रही है कि जो 3 मुख्तलिफ तालीम की सतह हैं, सबको नीचे लाया जा रहा है जो निचली सतह है उसके ऊपर. आप देखिए ये मुमकिन ही नहीं कि जिस किस्म की साइंस आप पढ़ाते हैं HSN कॉलेज में या कराची ग्रामर स्कूल में या बीकन हाउस में या सिटी स्कूल में, कि वो किसी आम पब्लिक स्कूल में पढ़ाई जाए या मदरसे में पढ़ाई जाए. और ये कहना कि हम इन तमाम तलबा और तालिबात को एक ही मेयार से जांचेंगे, एक ही पैमाना होगा, एक ही इम्तिहान ये लेंगे, तो फिर ये दिस इज स्मेलिंग ऑफ फ्रॉड. ये हो नहीं सकता. अगर ये करने की कोशिश की गई तो फिर इसका अंजाम देखे कि जो कुछ बच्चा कुचा है इस तालीम का वो भी खत्म हो जाएगा. अब जो मैंने इनका निसाब देखा है, अब मरियम साहिबा जो हैं उन्होंने कहा है कि हाँ, हमने तो इस्लामियात में सिर्फ अच्छी बातें रखी हैं कि सफाई जुज़्व ईमान है वगैरह, के दरख्त उगाओ वगैरह. ये बातें तो उसकी कुछ 5% है, 7-10% है, बाकी जो 90% है उसमें हिफ्ज़ है, कुरान का हिफ्ज़ है, कुरान के तर्जुमे का हिफ्ज़ है,
انبیاء کرام کی زندگی کے احوال کا حفظ ہے، اس میں حدیثیں. پہلے کبھی حدیث آپ کو حفظ نہیں کرنی پڑتی تھی، اب حدیث. اور دیکھیے 11 سال کے بچے، تو یہ 5ویں جماعت تک ہے نا، 11 سال کے یا 10 سال کے بچے کو 20 حدیثیں یاد کرنا ہوں گی. اس کے علاوہ قرآن شریف کے کتنے سورے یاد کرنے ہوں گے. یہ آخر ایسے بوجھ ڈالتا ہے ایک بچے کے اوپر، اس کے ذہن کو اس قدر ایک سمت دیتا ہے کہ یاد کرنا ہی ترقی اور کامیابی کا راز ہے، کہ پھر جسے ہم کہتے ہیں تنقیدی سوچ اور تجسس اور وہ تمام صفات جس سے جدید تعلیم وابستہ ہے، جو جدید تعلیم کی ضرورت ہے، وہ چیز پھر نہیں رہتی. اب دیکھ لیجئے پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ دنیا کے بدترین تعلیمی نظاموں میں شمار ہوتا ہے، لکھنے اور پڑھنے اور ریاضی کے حساب سے. تو اسی لیے آج دیکھیں کہ پاکستان ہمارا کوئی خلائی پروگرام نہیں ہے. اب یہ جو کرونا کی بلا آئی ہے اس کے لیے ہم باہر دیکھتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ گورا کوئی ہمیں کچھ بنا کر دے گا، اس لیے کہ یہاں پر کوئی سائنس نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو شروع دن سے رٹے کی طرف لگایا گیا. اب اس نصاب میں رٹے کا زیادہ استعمال ہوگا، رٹے پر زیادہ زور ہوگا، اور جو ذہن سازی ہونی چاہیے ایک بچے کی جس میں اس کا تجسس، اس میں جستجو، علم کی جستجو پیدا کی جائے، وہ ختم ہو گئی نا. تو ہم اب دوسرے ملکوں کا مقابلہ دور دور سے نہیں کر سکتے ہیں اس وقت. اور جب یہ نیا نصاب اس پر عمل ہونے لگے گا تو پھر ہم کتنا پیچھے ہو جائیں گے اس کا تو آپ حساب ہی لگا سکتے ہیں. اور ایک آخری بات دیکھیے، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی بہت کچھ تھا. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ آپ کو بغیر دعائے قنوت کے کسی یونیورسٹی میں ٹیچر بھی نہیں رکھا جا سکتا، لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر کچھ نہیں، جب تک آپ کو ازدواج مطہرہ کے سارے نام نہیں یاد ہوتے تو نوکری ملازمت آپ کو نہیں مل سکتی. لیکن کم از کم اسٹوڈنٹس کو ڈگریاں تو مل سکتی تھی. اب پنجاب حکومت، اور یہ ایک تسلسل ہے کیونکہ یہ جو اسلامائزیشن کا ریلا چلا ہے یہ تو اب تو یہاں تک یہ آ گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی، ایم ایس سی، ایم فل کچھ نہیں مل سکتا جب تک کہ اس نے قرآن کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ نہ کیا ہو. خیر یہ جو نصاب پہلی سے کچی سے 5ویں تک کا یہ اس سے متعلق نہیں ہے، مگر یہ وہاں پر جا کر ختم ہوتا. تو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اگر اس سے کچھ بہتر انسان پیدا ہوتے تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو ضیاء الحق کے زمانے میں جس قسم کی تعلیم دی گئی نا، تو اس کے بعد پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے. جو 60-70 ہزار لوگ یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں ان کو کوئی باہر والوں نے نہیں مارا. یہاں فساد شروع ہوا کیونکہ جب آپ مذہب پر اس قدر زیادہ زور دیتے ہیں، اس قدر کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آتے ہیں، تو وہ صورتحال پیدا ہوئی. اور پھر فوج کو رد الفساد کے نام پر ایک آپریشن کرنا پڑا. فساد وہ باہر والوں کا نہیں تھا، وہ اندر کا تھا. اور ٹھیک ہے، ابھی جیسا کہ مریم نے کہا، ڈاکٹر چغتائی نے کہا کہ سب متفق تھے اس پہ کہ ہاں اس میں اہل تشیع بھی تھے، اس میں دیوبندی بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، وہ سب اس میں شامل تھے. مگر یہ تو پہلی سے 5ویں تک کا نا. آپ دیکھیے کہ جب یہ پہنچتا ہے انٹر تک، بی ایس سی تک اور آگے تک، جب مختلف مکاتب فکر اپنے نقطۂ نظر پر اس قدر زور سے اصرار کریں گے کہ پھر وہاں مناظرے ہوں گے، پھر خون خرابہ ویسے ہی ہوگا، پھر ہم پچھتاتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے آپ پر کیا ظلم کیا.
شکریہ. آئی تھنک دو بہت اہم جو ہیں نقطے اس سے اٹھتے ہیں. پہلا جو نقطہ ہے وہ آپ دونوں نے اس کے بارے میں بات کی کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن اس کے بارے میں. اب بہت سارے انٹرنیشنل ایگزامینیشنز ہوتے ہیں پرز اور پیسا جیسے جو کہ میجر کرتے ہیں کہ مختلف ممالک کے بچے ایک دوسرے کے اگینسٹ کس طرح پرفارم کرتے ہیں سائنس میں میتھ میں. ورلڈ بینک کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے یا پاکستانی جو ادارہ ہے اثر اس کی اگر آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, تمام رپورٹس یہ کہنے میں متفق ہیں کہ پاکستانی بچے جو ہیں ان کا جو تعلیمی اٹینمنٹ یا اچیومنٹ لیول ہے وہ اپنے گریڈ لیول سے کم ہے. تو ایک کرائسس آف کوالٹی تو پاکستان میں ہر جگہ ہے. کیا ایک یکساں نظام یا نصاب کے اوپر فوکس کرنا, کیا اس سے جو ہمارا کوالٹی کا بحران ہے اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا ڈاکٹر چغتائی؟ پہلے اگر ہم تھوڑا سا تعلیمی کوالٹی اور اس کے اوپر اس نصاب کا کیا فرق پڑے گا اس کی بات کر لیں. اس کے بعد آئی تھنک ایک جو دوسرا اہم نقطہ اٹھایا گیا وہ تھا کہ اس کا ہمارے معاشرے کے اوپر, سماجی اتفاق کے اوپر کیا اثر ہوگا, پھر ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو پہلے اگر ہم کوالٹی کی بات کر لیں تو کیا آپ نے کہا کہ اس سے تمام اسکول جو ہیں ہم ان کو اوپر اٹھائیں گے. ڈاکٹر ہود بھائی نے کہا کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اس سے جو اسکول اچھے لیول پہ ہیں وہ بھی نیچے آ جائیں گے. تو کس طرح ہم گارنٹی کریں گے کہ اس نصاب سے تمام بچے جو ہیں وہ اوپر آئیں گے اور بہتر پرفارم کر سکیں گے؟ دیکھیں یہ نصاب ایک فلور کریٹ کر رہا ہے, سیلنگ نہیں. اگر اور اس نصاب کو بنانے میں بیکن ہاؤس والے, روٹس آئی وی, پارک ٹرک سکولز, آپ کا خیال ہے کہ وہ اس نصاب پر سائن آف کرتے اگر انہیں ہوتا کہ اب بیکن ہاؤس میں ہم ایک جو تعلیمی ہمارا سٹینڈرڈ ہے اس کو نیچے کرنے لگے ہیں؟ کبھی بھی نہ کرتے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ نصاب بنا دینے سے تمام اسکول ایک دم سے اوپر آ جائیں گے. یہ ایک کوشش ہے اور یہ ایک پہلا سٹیپ ہے. ہم نے ہرگز ایٹ لیسٹ جو نصاب بنانے والی کمیٹی ہے ان کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا. ہم 400 سے زائد لوگ ہیں کہ حکومت نے ہمیں کہا کہ بس یہ ہے اور یہی ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ فراڈ ہے, یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں. I have always said throughout this talk that this is the first step. I have never said this is the only step. It cannot be the only step. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بالکل صحیح, لیکن آپ نے کہا یہ فلور ہے ایک, رائٹ, لیکن ابھی جو فلور لیول ہے وہ بھی مختلف بچوں کے لیے اور تعلیمی نصاب کے لیے فرق ہے. مدرسے کا بچہ کچھ چیزیں بہت بہتر جانتا ہے اور کچھ چیزیں بالکل نہیں جانتا. پرائیویٹ اسکول کا بچہ کچھ چیزیں, تو کیسے ہم ان سب کو ایکولائز کریں گے؟ وہ ریسورسز, وہ فنڈز, وہ ٹیچر ٹریننگ, وہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ دیکھیں میں یہاں پر نہ کوئی پروونشل گورنمنٹ ہوں نہ کوئی حکومتی ریپرزینٹیٹیو ہوں کہ پی ٹی آئی یا موجودہ حکومت یا پی ایم ایل این کا کیا مینیفیسٹو ہے. میں کریکولم کمیٹی کا حصہ تھی اور ہم نے یہ کانورسیشن پاکستان کے سنگل نیشنل کریکولم پر رکھی ہے. اب مجھ سے اس کے بارے میں سوال پوچھیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس نصاب میں یہ جو ایک کو بہت بے انتہا حد تک لے گئے ہیں اور آج سے پہلے کبھی اس طرح کی ریکوائرمنٹس نہیں تھیں. تو ڈاکٹر صاحب شاید 1979 یا 1992 یا 1998 کی ایجوکیشن پالیسیز کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دعائے قنوت کے بغیر آپ کو جاب نہیں ملتی تھی. آئی ایم این 80s kid, آئی ایم دا ضیاء جنریشن. ہر کتاب میں پہلے 3 چیپٹر مسلمان سائنسدانوں پر ہوتے تھے. آپ اگر 1979 کی پالیسی اٹھائیں, اس میں ایک چیپٹر ہے ایجوکیشن آف دا فیمیل کوٹ اینڈ کوٹ, جس میں بچیوں کے پبلک اسکول ختم کر دیے گئے ہیں. کوٹ اینڈ کوٹ, پردہ observing pious ladies will give them home management skills training in their houses. Mosques were converted into schools اور امام مسجد کو پرائمری اسکول ٹیچر کا سٹیٹس دے دیا گیا تھا. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, ہم جنرل ضیاء کرتے ہیں. جنرل ضیاء کے کریکولم کو اور ان کی پالیسیوں کو ایک حد درجے سے آگے لے کے جانے والا 1992 کی پالیسی اور 1998 کی پالیسی ہے, جو کہ دونوں نواز شریف صاحب کے انڈر آئی تھی. اور ان کے اندر میں اگین آئی کوٹ یو فرام دیز پالیسیز, یہ 1992 میں لکھا ہوا ہے کہ 551 titles were revised under the 79 policy, اور there's a long list of things, quote, yet it considers these initiatives insufficient for a fuller and intellectual development. پھر 98 کی پالیسی میں کہتی ہے کہ اٹس ناٹ, ابھی ہمارا جو ایک سٹیزن ہے
وہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتا ہے, مسجد چلا جاتا ہے, بٹ اس کی آؤٹ لک میں وہ ابھی مسلمان نہیں لگتا. یہ آپ کا جو نصاب بنا ہے, جو ڈاکیومنٹ ہمارے منسٹر شفقت محمود صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اس میں پروموشن آف پیس, رسپیکٹ, ٹالرنس, کائنڈنس, ایمپتھی ٹورڈز آل irrespective of gender, caste, religion and social status ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کس لاجک کا حصہ ہے کہ اس طرف سے ہم چلتے چلتے آج اتنی ٹالرنس کی طرف آئے ہیں؟ تو یہ ہاؤ از دس بیکمنگ مور ایکسٹریم. جہاں تک رہی یہ بات کہ اب نصاب میں ہے کہ پہلی دفعہ بچوں کو قرآن حفظ کرنا ہوگا اینڈ آل دیٹ, دیٹس جسٹ بیس لیس. مجھے صفحہ نمبر بتائیں. آئی ڈونٹ نو ڈاکٹر صاحب نے ڈاکیومنٹ کیسے پڑھ لیا ہے نصاب کا, کیونکہ نصاب کا ڈاکیومنٹ تو ابھی تک ریلیز ہی نہیں ہوا. جی ذرا آپ اپنا نصاب پڑھیے جو اردو میں ہے, وہ میرے سامنے ہے اور میں آپ کو وہاں پر بہت تفصیل سے دکھا سکتا ہوں. میرے پاس ڈاکیومنٹ, اس میں احادیث حفظ کرنے کی بات ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بچے نماز پڑھنے کا طریقہ کوٹ ان کوٹ حفظ ہی تو کرتے ہیں. چاروں کل وہ پہلی سے پانچویں تک ہی سیکھتے ہیں. اور احادیث یہ بھی احادیث ہیں کہ بیٹا چغلی کرنا غلط ہے. یہ بھی حدیث ہے کہ ماں باپ کی یہ نصاب میں سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں جو دعائیں بچوں نے سیکھنی ہیں. یا اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا. اور نصاب میں لکھا ہے, اسلامیات کے نصاب میں لکھا ہے کہ بچے یہ احادیث اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں. اور اختیار پورا آپ کے اسکول کے پاس ہے, آپ کون سی احادیث سکھاتے ہیں یہ آپ کے اسکول کے پاس ہے. اگر آپ دین کو استعمال کر کے بچے کو اخلاقیات سکھا سکتے ہیں تو اس میں کیا برا ہے. ہاں ایک لارجر ڈیبیٹ ہے, دا سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ, مذہب اور ریاست کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے کہ نہیں. وہ ڈیبیٹ بہت اہم ڈیبیٹ ہے, لیکن وہ ڈیبیٹ آئین کی لیول پر ہے. قرآن نازلہ اور قرآن ود ٹرانسلیشن کی پارلیمنٹ نے آل پارٹیز اپروو پالیسی 2017 میں اپروو کی تھی انڈر نواز شریف گورنمنٹ, and several governments, dictatorships and democratic governments preceding that over the past 4 decades. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے کہ اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ مذہب نہیں ہونا چاہیے تو آپ بنائیں نا پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں آپ کو پاکستان میں کتنے ووٹ ملتے ہیں جب آپ بناتے ہیں کہ جی ہم مذہب اور ریاست کو الگ الگ کرنے لگے. لیکن جی اب میرا خیال ہے مجھے موقع ملنا چاہیے. Dr. Huber, I would also like to request کہ topic جو ہے is not whether we should have the inclusion of religion in education or not, and if we could keep it focused on the curriculum at hand, because ورنہ یہ debate ایک بہت بڑی ہو جائے گی اور topic سے بالکل ہٹ جائے گی. ڈاکٹر ہود بھائی, آپ نے کہا کہ آپ نے بھی یہ نصاب دیکھا ہے اور آپ کی انفارمیشن کے مطابق اس میں روٹ لرننگ کے اوپر بہت زیادہ انسسٹنس ہے. تو روٹ لرننگ آپ کو اسلامیات کے علاوہ اور بھی کیا سبجیکٹس میں نظر آئی؟ کیونکہ آئی تھنک ایک چیز جو ہم ہمیشہ پاکستان میں ایجوکیشن ڈبیٹس میں کرتے ہیں ٹو دا ڈیٹریمنٹ آف ایجوکیشن, وہ یہ ہے کہ ہم ان کو صرف مذہب کے بارے میں بنا دیتے ہیں, ویئر دیر از اے لارجر کوسچن اباؤٹ چلڈرن اینڈ دیئر لرننگ آؤٹ کمس. سو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ روٹ لرننگ یا انکلوژن آف کریٹیکل تھنکنگ اور سبجیکٹس میں اس میں بھی انکلوڈیڈ ہے یا نہیں؟ ہاؤ ڈز دس کریکولم ان یور اوپینین measure up when it comes to teaching kids 21st century skills? جی ٹھیک ہے, میں نے سوال سنا آپ کا, لیکن پہلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ایک پڑیا میں وہ اسلام کی بات کر لیں اور لوگوں کو کھلا دیں تو ان کو پھر سلایا آسانی سے جا سکتا ہے. تو یہی کوشش یہاں پر ہو رہی ہے. جو تعلیم کے اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اب زیادہ اس میں مذہبی مواد شامل کیا گیا, اور میں اس بات پر بالکل مصر ہوں, اس لیے کہ آپ موازنہ کر سکتے ہیں جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے, جو اسلامیات مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور جو اب پبلک سکولز اور پرائیویٹ سکول میں پڑھائی جائے گی, وہ مواد زیادہ ہے, یعنی کہ اس مواد میں اضافہ کیا گیا ہے. تو اور کچھ نہیں کرنا, کوئی زیادہ اسکول نہیں بنانے, کوئی زیادہ رقم نہیں مختص کرنی, کوئی لیبارٹریاں نہیں بنانی, بس آپ یہ پڑیا بنا کر کھلا دینا عوام کو تو پھر وہ سب خوش ہو جائیں گے. اور جہاں تک یہ ڈاکٹر چغتائی نے یہ کہا کہ اس میں 400 لوگ شامل تھے, 4000 بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہماری قوم جو ہے نا آخر وہ بھیڑوں کی ہے. آپ جب بھیڑوں کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ سب ایک ہی طرف چل جاتے ہیں جب اوپر والا اشارہ کرتا ہے.
اب جو نقصان ہمیں اس کا ہوا ہے وہ ہم نے زیادہ دور سے دیکھا ہے، اس کی طرف میں دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن جو ہمارے سماج کے اندر فساد پیدا ہوا ہے اس کی جڑ یہی ہے کہ ہم نے ہر چیز مذہب سے منسوخ کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں تک کہ صفائی کی بھی بات ہم اسی سے کرتے ہیں کہ صفائی اس لیے صاف اس لیے رہنا ہے کیونکہ یہ کسی حدیث میں ہے. یا رب، ایسے ملک ہیں جہاں صفائی اصل صفائی ہے لیکن جہاں کوئی اس کو کسی نظریے کے ساتھ منسوب نہیں کرتا. وہ ملک جہاں بہت بہتر انسان ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، وہ کسی حدیث کا سہارا نہیں لیتے. وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ انسانی فرض بنتا ہے. اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ صرف 5%، 10% ہے، باقی جو ہے وہ حفظ اور حفظ ہے. اچھا، آپ کا سوال تھا کہ کیا اور مضامین میں بھی حفظ ہے؟ ہاں بالکل ہے، اردو میں ہے، تاریخ میں، ہر چیز میں حفظ اور یہاں تک کہ سائنس میں بھی ہے. تو اب دیکھیں، جو حافظ سائنس ہیں وہ ہمارے مدارس پیدا کریں گے، جو حافظ ریاضی ہیں وہ بھی وہاں سے ان کی فوج نکلے گی، کیونکہ ہمارے ہاں سائنس، ریاضی، یہ سب کریٹیکل تھنکنگ سے آ رہی ہیں. ان میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہو سکتی، تنقیدی سوچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تنقید ہمارے خمیر میں نہیں ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں مانو مانو مانو. اطاعت، ہمارا پورا تعلیمی نظام اس پر منحصر ہے، ایک لفظ پہ، اطاعت. مانو مانو مانو، پوچھو نہیں، سوال نہ کرو. تو اس تو کو کیسے پہلے بدلیں گے ڈاکٹر بھائی؟ یہ نیا اگر کریکولم ہمیں ایک یہ چانس یا اپرچونٹی دیتا ہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ واقعی میں جو بچے کرٹیکلی نہیں سوچ سکتے، جو تنقیدی ذہن نہیں رکھتے، ان کو نئے زمانے کی جو جابز ہیں، جو سکلز ہیں، ان کی بنیاد ہی تنقیدی سوچ اور کریٹیکل تھنکنگ ہے. کیسے ہمارے بچے کمپیٹ کریں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے اتنا عرصہ پڑھایا ہے، بیسڈ آن یور ایکسپیرئنس آف ایجوکیشن، واٹ کین بی ڈن ٹو گیٹ چلڈرن ٹو تھنک کریٹیکلی؟ جی سحر صاحبہ، اس کے لیے ہمیں تعلیم کو ازسر نو تعمیر کرنا ہوگا، جس میں بنیاد اس پر رکھنی ہوگی کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم رٹو طوطے پیدا کریں. تعلیم کا مقصد ہے کہ ذہن کے دریچے کھولے جائیں، کہ وہ شخص پیدا کیا جائے جو اپنے دماغ سے سوچ سکتا ہے، جو فیصلے خود کر سکتا ہے. اب یہ چیز جو ہے مدارس میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ ان کا مقصد ہے، مدارس کا مقصد ہے کہ وہاں سے ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو دین کی پیروی کریں اور جو اس کے طور طریقوں سے اچھی طرح سے واقف ہوں، اور پھر وہ آگے جا کر قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہی کی طلب ہوگی اس نئے نظام تعلیم میں پڑھانے کے لیے. تو یہ وہاں پر ہو نہیں سکتا. آپ لیکن بات اسلام کی تاریخ نہیں، آپ مدارس کی سنیں، تو بات نہیں کر رہے. جی اسلام کی تاریخ میں دیکھیں، جو بڑے بڑے ایسے مفکر اور سائنسدان پیدا ہوئے ہیں وہ مدارس سے نہیں نکلے تھے، وہ آزاد خیال کے تھے، وہ بہت بڑے بڑے ذہن تھے. ابن سینا جیسے لوگ یا ابن الہیثم جیسے، they did not study in a مدرسہ. وہ مدرسے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگوں نے وار کی تھی. یہ ملائیت ہے جس نے سائنس کو اور علم کو ختم کیا، اور اب ہم اسی کو یہاں پر پروان چڑھا رہے ہیں. مریم، بات ادھر ایڈ کرتی جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ ہماری دینی تعلیم جو ہے بہت ایک ٹنل ویژن کے تحت، اور جہاں کریٹیکل تھنکنگ کا بحران ہر قسم کے اسکول میں، آپ کا خیال ہی ہے کہ او لیولز، اے لیولز کو بڑی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں، دے آر آلسو ایٹ سم لیول روٹ میمورائزیشن. اور ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے مدرسے کا نظام سب سے نگلیکٹڈ نظام ہے. یہ کاوش اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے. اور روٹ لرننگ کا مسئلہ حل ہوتا ہے جب آپ ٹیسٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم پہ بناتے ہیں رادر دین ٹیکسٹ بک پہ بناتے ہیں. اینڈ ایز آئی سیڈ،
اس نصاب میں ایگزیکٹلی وہ شفٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. پنجاب ٹیسٹنگ کا نظام بھی بدلے گا, کیونکہ ایک جو اور سوال ہمیں آ رہا ہے وہ یہ, کیونکہ ابھی تمام جو اسکولز ہیں پبلک اسکولز اور لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز جہاں پہ جو بھی آپ کا پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں استعمال کی جاتی ہیں, چاہے وہ 5ویں جماعت ہو, 8ویں جماعت ہو, 10ویں جماعت ہو, وہاں پہ ٹیچرز ٹیچ ٹو دا ٹیسٹ, جس کا مطلب ہے کہ وہ بچوں کو صرف وہ چیزیں سکھاتے ہیں کہ جو ان سے امتحان میں پوچھی جائیں گی. اور بڑے عرصے سے personally, both as a teacher and someone who's worked in education, I've said کہ the crux is changing our testing system. تو کیا اس curriculum کے ساتھ will there be a proposed new testing system? Will that testing system be equal for all? کیونکہ ایک اور جو concerned parents کی طرف سے سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے, تو پھر جو ابھی ایکسٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں پاکستان میں, جیسے او لیولز, اے لیولز, جو کہ بہت ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں لیکن موجود تو ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو انڈیا کی طرح بین کر دیا جائے گا پاکستان میں؟ کیا سب بچوں کو ایک ہی امتحان دینا ہوگا؟ اور اگر صرف ایک ہی امتحان ہوگا تو کیا وہ بچے جو بہتر ریسورس اسکولز میں پڑھتے ہیں, جن کی ٹیچرز بہتر ہیں, aren't they at an unfair advantage? کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بہتر پرفارم کریں گے. یہ دس از کنفیوژن, اور یہ بیکاز آف دس ویکیوم, یہ اس طرح کی دیکھیں آگے حکومت کیا کرتی ہے, ٹیسٹنگ کا نظام بدلتی ہے نہیں بدلتی, وہ حکومت جانے. میں آپ کو بتا رہی ہوں اس نصاب میں کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے اپنی ریسرچ میں اور اپنے کام میں کیا کیا. میرے مینٹور پروفیسر عاصم خواجہ کہتے ہیں انسان کو اسی چیز کے بارے میں بولنا چاہیے جس پہ اس نے خود ریسرچ کی ہو, اور میں نے اس پہ ایجوکیشن میرا فیلڈ ہے, اس پہ میرا بہت کام ہے. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے 5ویں کا ٹیسٹ ختم کر دیا بیکاز اس میں صرف رٹا سسٹم چل رہا تھا, اور اب وہ 8ویں کا ٹیسٹ ختم کرنے جا رہے ہیں. تو میرے 3 ایم فل اسٹوڈنٹس, میں ان کی ماسٹرز تھیسس سپروائزر ہوں, انہوں نے 1 سال اس پہ کام کیا. میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ ہوا. اب حکومت آگے اس نصاب کو اگلے اسٹیپ 2, 3, 10, 20 لیتی ہے نہیں لیتی, یہ حکومت جانتی ہے. لیکن اسٹیپ 1 از رائٹ, اور او لیول اے لیول ختم ہو جائے گا. یہ ساری کنفیوژنس ہیں, ایلیگیشنز ہیں which are baseless. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک ایسا ٹیسٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے جو ایک اچھے نصاب پہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم پر ٹیسٹ کر رہا ہے, تو اس سے جنرلی کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ آپ نے جو بھی ٹیسٹ دیا ہے اس سے بہتر ہی ہوگی. اس وقت ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم جو ہے وہ ہے کہ جی بائی کلاس 4 اسٹوڈنٹ شوڈ نو ہاؤ ٹو رائٹ این ایسے, اور ٹیکسٹ بک میں ایسے لکھا ہوا ہے آن اے ٹیبل. بچے نے وہ رٹا لگا لیا, امتحان پہ آ گیا رائٹ این ایسے آن اے کاؤ, اس نے ٹیبل والا ایسے کاؤ کے بارے میں لکھ دیا. That is how RATA works. But if the examination system was testing, has the student written an essay, a coherent essay, whether it's on a table or a cow or whatever, so that would be moving away from the RATA system. Criticizing the curriculum for introducing the right student learning outcome at the right level, which by the way has been ascertained by studying curricula from around the world, with the participation of Cambridge University assessments and looking at curricula from Singapore. So اگر وہ والے ہم اس کو فلور بنانے جا رہے ہیں, یہ جو ہمارا یہ جو میں نے آپ کو بتایا, even the current floor, our students don't come up to it, right? That's the problem with the education system in Pakistan, that the current, so have you reduced the floor further then? Because جو previous learning objectives تھے ان کو بچے meet نہیں کر پا رہے ہیں. So how is this floor different from the last floor? it is a more inclusive floor. Inclusive of جی inclusive within, اگر اسلامیات کی بات کریں, it's inclusive of all 5 religious schools of thought جو آپ کے مکتبہ فکر ہیں دینی 5 ان کی انکلوژن ہے اس میں, جہاں صوفیائی کرام بھی پڑھائے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. What about non-Muslims and other religions? What about minorities? Because you know we still have them in Pakistan. Sir, آپ موقع دیا کریں for me to respond. I'm just Please, getting go to ahead. that. So the inclusive, first talking about the Muslim students, it includes several different schools of thought. میرے ساتھ والے کمرے میں representatives of different religious schools of thought بیٹھے تھے, اور ایک تھا کہ وضو کا طریقہ, اور اس پہ نصاب میں لکھا ہے وضو کا طریقہ بچے اپنے والدین سے سیکھ کر آئیں. اس ایشو پر 8 مہینے نارتھ میں اسکول بند رہے ہیں, اسکولوں کو آگ لگی ہے کیونکہ نصاب میں لکھا ہوا تھا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ, اور اس پہ ہمارے شیعہ برادران کہتے تھے کہ آپ لکھیں نماز پڑھنے کا طریقہ.
لیکن پہلی دفعہ نصاب نے اس کو انکلوسیو کیا ہے آف آل ڈفرنٹ سیکٹس ود ان اسلام. فار آؤٹ سائڈ آف اسلام a committee of 15 experts who are from the non-Muslim community, انہوں نے ریلیجیس اسٹڈیز کا ایک کریکولم بنایا ہے جو بچے جو مسلمان نہیں ہیں وہ پڑھیں. اور بائی دا وے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس میں قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا ود ٹرانسلیشن پڑھنا بڑی جماعتوں میں صرف مسلمان اسٹوڈنٹ پر فرض ہے. مسلمان اسٹوڈنٹ کے لیے وہ مینڈیٹڈ ہے, نان مسلم کے لیے نہیں. ریلیجیس اسٹڈیز کا کریکولم بنانے والی کمیٹی کے چیئر پی ایچ ڈی ان کمپیریٹیو ریلیجن اینڈ وائس چانسلر آف اے ریسپیکٹیبل یونیورسٹی ہیں. اس کے ممبرس بہت سارے نان مسلمس ہیں. اور اسلامیہ جو کہ پہلی اور دوسری جماعت میں انٹروڈیوس کی ہے, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلامیات کا کانٹینٹ پڑھا دیا گیا ہے. اول تو اسلامیات کا پیریڈ 30 منٹس کا ہوتا ہے, یہ جو بھی نصاب ہے یہ اسی 30 منٹس میں پڑھایا جائے گا, اس کی ڈیوریشن نہیں بڑھائی گئی, اٹ از ان دا سیم ٹائم فریم. دوسری بات, پہلی اور دوسری میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ پہلی اور دوسری میں جو جنرل سائنس کا سبجیکٹ ہوتا تھا اس میں اسلامیات کا کانٹینٹ تھا جو کہ ہماری اقلیتوں کے لیے انفیئر تھا. اگر ایک نان مسلم بچہ جنرل اسٹڈیز از اے ریکوائرڈ سبجیکٹ فار اے کلاس 2 چائلڈ, تو وہ نکال کے اسلامیات میں ڈال دیا گیا ہے. تو یہ نصاب ایک انکلوسیو, آپ نے پوچھا کہ یہ پچھلے گراؤنڈ سے کس طرح بہتر ہے, اس میں بہت ریئلسٹک, بہت ڈیموکریٹک اس طرح کی لرننگ آؤٹ کمز ڈالی گئی ہیں. اور یہ تو ایک, میں نے اس پاکستان کی 72 سالہ زندگی کے سارے میں نے کریکولم ریفارمز دیکھے ہیں, اس میں اتنا ڈیموکریٹک پروسیس سے بنا نصاب نہیں ہے. اب اگر ہم اس کے کرٹیکل ہوں تو یہ اس طرح ہے جیسے فلسطینیوں کو جب رائٹ ٹو ووٹ دیا اور انہوں نے حماس کو الیکٹ کر لیا تو امریکہ کو تو جان کے لالے پڑ کے, نہیں وی وانٹڈ یو ٹو ووٹ ڈیموکریٹکلی بٹ ناٹ فار دس پارٹی. اب اگر پاکستان نے اکٹھے ہو کے ایک بنا لیا نصاب سب نے, اور ٹھیک ہے یہ ڈیبیٹ اچھی ڈیبیٹ ہے, بٹ پاکستانی اگر یونینیمس پارلیمنٹ میں چاہتے ہیں کہ یہ چیز یا یہ نصاب ابھی پارلیمنٹ میں تو نہیں گیا نا, یہ ایک اسمال کمیٹی آف ایکسپرٹس نے ابھی مل کے بنایا ہے. جس طرح آپ نے مطلب, اور اگر اس کے اوپر پارلیمان میں یا اس میں ڈبیٹ ہو تو یہ اچھی بات ہے. اس کو جتنا ہم انکلوسیو ڈبیٹ کو بنا سکیں, ہم سب کو افیکٹ کرتا ہے, وہ کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر ہود بھائی, آئی لائک ٹو آسک یو کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو پروسیس ہے, جس طرح مریم نے بار بار بتایا کہ یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو انکلوڈ کیا گیا ہے, اور اگر یہ ان کی ایک انکلوسیو آؤٹ پٹ سے یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے تو isn't that good enough? No, it's not good. Isn't that a reflection of the aspiration of the people? جی نہیں, بالکل نہیں ہے. آپ 400 لوگ بڑی آسانی سے, 400 کیا 4000 لوگ, 40,000 لوگ بھی جمع کر سکتے ہیں, مگر یہاں پر 40 ملین نہیں, یہاں پر 240 ملین لوگ ہیں اس ملک کے اندر, اور طرح طرح کی آراء ہیں. اب وہ لوگ جو سمجھتے کہ انہیں حق ہے کہ وہ ایسے نمائندوں کو چنیں, وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ ہم نے جمہوری طریقے سے کیا, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں اگر آپ الگ الگ لوگوں سے جا کر پوچھیں تو اس سے بہت مختلف رائے آپ کو مل سکتی ہے. اچھا, میں اس بات پہ لوٹنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر چغتائی نے کہا کہ یہ ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, کہ یہ او اور اے لیول رہتے ہیں کہ نہیں. ارے کیوں نہیں آپ کو اس سے واسطہ ہے؟ آپ کو تو یکساں نظام تعلیم بنانا ہے, اور وہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ او اور اے لیول اور میٹرک اور ایف ایس سی اور مدارس کا نظام رکھ کر یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ Who are you trying to fool? یہ نہیں ہو سکتا. یا پھر آپ کہیں نا, ابھی کھل کر کہیں, ایمانداری سے کہیں کہ ہم او اے لیول کو ختم کرنے والے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, آپ نے کچھ کوئی ایمانداری کی بات کی, لیکن یہ کہ ہمیں پتہ نہیں آگے کیا ہوگا, that I'm sorry, I'm not going to buy. اچھا تو چلیے آپ ختم کر لیں او اور اے لیول کو, جو تھوڑی بہت تعلیم کا معیار ہے اس ملک کے اندر اس کو بھی ختم کر لیں. ذرا یہ دیکھیے, اب مجھے پتا ہے کہ وقت کم ہے, ذرا یہ دیکھیے کہ پاکستان کی کیا پرفارمنس ہے انٹرنیشنلی. تو یہاں ایران ہے,
وہاں انڈیا ہے. چلیے یہ تو ہم سے بہت آگے ہے نا. بنگلہ دیش کی طرف دیکھیں, جو سائنس اولمپیاڈز, میتھمیٹکس اولمپیاڈز میں ان کی کارگزاری اور ہماری کارگزاری ہے, ان کا مقابلہ کیجیے اور آپ کو پتا چلے گا کہ ایک بھی آج تک میٹرک کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہے جس نے برونز بھی جیتا ہو یا آنریبل مینشن بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر چغتائی کہ آپ ہمیں بالکل پیچھے تاریخ دور میں داخل کرنا چاہتی ہیں, پھینکنا چاہتی ہیں. آپ اور آپ کے ہم خیال لوگ جو ہیں, یو آر گوئنگ ٹو سینڈ دس کنٹری 50 ایئرز بیک. جو ہم نے تھوڑی بہت ترقی کی تھی اس کو بھی آپ ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کیا کہہ سکتا ہوں, یہ سیاسی مصلحت ہے. آخر اگر یہاں ریاست مدینہ مطلوب ہے تو ہمیں پھر تعلیم بھی اسی کی ملے گی. آپ مقابلہ کر لیجئے اپنے اسلامیات کے نصاب کا اور مدارس کے نصاب کا اور دیکھ لیجئے کہ کس میں زیادہ اسلامی مواد ہے. جواب اس کا یہ ہے آپ کے نصاب میں. اور یہ اچھی اچھی باتیں ہم جو کرتے ہیں نا کہ صفائی جزو ایمان ہے, نصف ایمان ہے, وہ تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. باقی چیزیں ویسے ہی ہے, بالکل من ویسے ہی ہے جیسے مدارس کے اندر ہے. اور اس سے مدرسے اسکول نہیں بنیں گے, اس سے اسکول مدرسے بنیں گے. مریم, ڈاکٹر چغتائی, آپ نے اپنے ریمارکس میں ڈاکٹر چغتائی یہ بولا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ پرانے کریکولمز اور پالیسیز میں تھیں جو کہ پرابلمٹک تھیں, وہ آپ نے اس سنگل نیشنل کریکولم میں سے نکالنے کی کوشش کی ہے. تو جو ڈاکٹر ہود بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کنسرنز ہیں کہ بہت سارا مواد ایسا ہے اور جو کہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں آج تک اس وقت بھی انکلوڈیڈ ہے, جو کہ اور مذاہب کے لوگوں کو ایک بری شکل میں پینٹ کرتا ہے, جو کہ اور ممالک کے لوگوں کو بری شکل میں پینٹ کرتا ہے. خواتین کے خلاف بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ریگریسو تھاٹس ہیں جن کو پش کیا جاتا ہے. تو کیا آپ ہمیں کچھ ایگزامپلز دے سکتی ہیں؟ وضو کی آپ نے جیسے ایک ایگزامپل دی کہ صرف اسلامیات میں نہیں بلکہ اور جو سبجیکٹس وغیرہ ہیں ان میں کیا چینجز اس سنگل نیشنل کریکولم نے لی ہیں that are moving away from the regressive policies that you mentioned of the 90s under the PMLN. So can you give us a few concrete examples? Yeah, absolutely. First of all, پہلی دفعہ ہمارے ملک میں 5ویں کی جماعت میں انٹرپرنورشپ کا کریکولم انٹروڈیوس کیا گیا. ہمارے ملک میں بہت سارے نوجوان ہیں اور بچے, ہر cohort of kids born every year is bigger than the one before. 5ویں کے بعد بلکہ 4تھی میں ہی ڈراپ آؤٹ ریٹ از اے ہیوج پرابلم. پیرنٹس ڈونٹ سینڈ دیئر کڈس ٹو اسکولس. وہ بے وقوف نہیں ہے ماں باپ, وہ والدین اس لیے نہیں بھیجتے کیونکہ اس تعلیم کا, اس رٹے کی نظام پہ کیے ہوئی تعلیم کا ان بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ جو اپرچونٹی کاسٹ, جو ویجز لاسٹ ہیں, دیر آر ویری ہائی. ہم نے ڈبیٹ کی تھی کہ ہم اس کو انٹرپرنورشپ کو ایک ہائر لیول پر سٹارٹ کریں یا نہیں, لیکن ہم نے اس لیے انٹرپرنورشپ پہلے ڈالی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا آگے جا کے چاہے 5ویں پر بھی ہٹ جائے تو وہ کاروباری بن سکے, وہ نوکریاں مانگے نہیں, وہ نوکریاں دے. ایک یہ میں آپ کو کانکریٹ ایگزامپل دیتی ہوں. پھر دوسری بات, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو میں اچھی باتیں کر رہی ہوں یہ بہت مائنر پرسنٹیج ہوگی, تو میں نے یہ کمپریہنسو لسٹ بھی نہیں ہے, بٹ لیٹ می جسٹ ٹیل یو. آپ مجھے بتائیں کہ اسلامیات کے 30 منٹس کی کلاس میں کتنا کچھ اور ہوگا جو یہ سب کچھ. دوسری جماعت میں بڑوں کا آداب, جانوروں کا اچھا سلوک. تیسری میں سچ کی اہمیت, گفتگو کے آداب, رشتہ دار سے حسن سلوک. چوتھی میں سادگی, وقت کی پابندی, دیانت داری, حقوق العباد, صفائی, پانی کی اہمیت. 5ویں میں رحم دلی, کفایت شعاری, صوفیاء کرام, چغلی اور بری عادات. یہ سب کچھ مل کے 2% بنتا ہے, 10% بنتا ہے. اور یہ تو ابھی میں نے آپ کے بیٹھے بیٹھے لسٹ بنائی ہے. جب جب یہ پورا نصاب پبلک ہو جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, کیونکہ I was a part of the curriculum committee. ڈاکٹر صاحب was not. I don't know. Yes, but I can read Urdu. I can see what you've written over there. It has not been released. آپ نے نصاب پہ آرٹیکل نصاب پڑھے؟ میرے پاس ہے, ریلیز ہو یا نہ ہو, میرے پاس تو ہے. The point is آپ نے اور concrete examples مانگی.
ہماری citizenship, local and global. We studied the map. I was in a missionary school. I studied the map of the Muslim world. I did not study a map of the world. But ہماری یہ نصاب جو ہے یہ citizenship, local and global. ہمارا نصاب digital citizenship سکھا رہا ہے. ہمارا نصاب انٹرنیٹ پہ how to engage with others اس کی تمیز سکھا رہا ہے. These are پھر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے نصاب میں میں سوشل اسٹڈیز والے کمرے میں تھی, اس پر بہت ڈبیٹ ہوئی کہ بڑھتی ہوئی آبادی از اے بگ پرابلم, تو سارے پاپولیشن ایکسپلوژن پر ہونا چاہیے ایک لرننگ آؤٹ کم. بلوچستان سے جو لوگ تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے کیجولی کہہ دیا کہ آپ 400 لوگ ہوں یا 40,000 ہوں, یہ 400 لوگ ہمارے صوبوں کے تعلیمی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے تعلیمی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں, پرائیویٹ اسکول اور وفاق المدارس سے تعلق رکھتے ہیں, کینٹ اور گیرزن بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اور پاکستان کی اسٹیمڈ یونیورسٹیز کے پروفیسر. I would like to respond. کوئی اجازت ہو جی میں فنش کرنا چاہوں گی. یہ 400 لوگ کیئرفلی کیوریٹڈ ہیں, اور ان 400 لوگوں نے اگر ایک نصاب بنایا ہے تو اس میں جیسے بلوچستان سے ہمارے جو تعلیمی بورڈ سے لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا بلوچستان میں تو پاپولیشن ایکسپلوژن نہیں ہے, ہمارے پاس تو یہ ٹاپک ایک بلوچ بچہ will not be able to relate to it. There was a lot of deliberation on it. And in the end we changed the learning outcome کہ population explosion اور آپ کی جو ذرائع ہیں, ان جو آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں, اس میں امبیلنس کتنا ڈینجرس ہے, جو کہ پنجاب پہ بھی اتنا اپلائی کرتا ہے کہ چاہے پاپولیشن ایکسپلوژن ہے اور بلوچستان میں آبادی کم ہے لیکن ذرائع اس سے بھی کم ہے. تو these are some very specific examples of the changes we have made which were not in the curricula before. I would like to respond. ضرور کلیئر کرتی جاؤں کہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں ان پہ کوئی بندش نہیں ہے. وہ بندش یہ ہے محترمہ, بندش یہ ہے, ذرا میری بھی بات سنیے, اگر ہم میری بات ذرا سنیے. I need to have a response. بالکل آپ کو ہم موقع دیں گے. ڈاکٹر چغتائی اگر آپ اپنی بات کمپلیٹ کر سکیں and then we'll go to ڈاکٹر ہود بھائی. جی I really appreciate it because 70s میں اور 80s اور 90s میں there was no early childhood. یہ 2006 میں مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے 2006 والے کریکولم میں انٹروڈیوس ہوا تھا, and that curriculum has been refined and taken forward. And the values and attitude, یہ اردو کریکولم کی میں بتا رہی ہوں, patriotism, citizenship, promotion and social cohesion. اردو کا کریکولم آپ کا بھرا پڑا ہوتا تھا with further اسلامیات, اس میں بڑے بڑے آپ نے وہ اس میں سے نکال دیا ہے that has gone into the اسلامیات, and اسلامیات کا پیریڈ جو 30 منٹ کا تھا وہ 30 منٹ کا ہی ہے. اور اگر بچوں نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے تو میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ پچھلے 4 دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے. 2017 میں پھر ریٹریٹ ہوئی ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ریڈ اٹ. اس کا نصاب میں اس کی امپلیمنٹیشن ہے. بیوروکریٹ کیا کرے, بیوروکریٹ پالیسی امپلیمنٹ کرے تو برا, پالیسی نہ امپلیمنٹ کرے تو برا. آپ نے گالی نکالنی ہے, آپ پالیسی میکر کو نکالیں, آپ آئین کو. ہمارے پاس وقت اب کم ہے تو اس لیے میں موقع دینا چاہتی ہوں ڈاکٹر ہود بھائی کو کہ وہ اپنا جو موقف ہے اس کو بھی پیش کر سکیں. ڈاکٹر ہود بھائی. جی, تو یہ کہا گیا کہ پاپولیشن آبادی کے اوپر ان کی توجہ ہے, وہ اس کو ایک اہم مسئلہ سمجھتے ہیں اور وہ زیر بحث آیا. لیکن میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک سرکاری طور پر سرکولر جاری کر دیا گیا جس میں نظام تولید ریپروڈکٹیو سسٹم کو کاٹ دیا گیا ہے. وہاں یہ کہا گیا کہ وہ کتابیں جس کے اندر اس نظام کا ذکر تک ہوگا وہ کسی اسکول میں نہیں پڑھائی جا سکتی. اب اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو جہالت اندھیرے میں رکھنا ہے. وہ مسئلہ جو پاکستان کا سب سے بڑا ہے, آپ ذرا شہروں کی حالت دیکھ لیجئے. پاکستان کی آبادی جب یہ بنا تھا تو صرف 28 ملین تھی, اب یہ 220 سے تجاوز کر گئی ہے. اگر اس سے کوئی بڑا مسئلہ ہے تو بتائیے کہ کیا ہے. اس کی وجہ سے طرح طرح کے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر پاپولیشن پلاننگ منسٹری کو تو ختم کر دیا گیا, اب تو کتابوں سے ریپروڈکٹیو سسٹم بھی اکھاڑ لیا گیا ہے.
پھر سائنس دشمنی اس نئے نصاب میں اسی بھرپور طریقے سے ہے. یہاں دیکھ لیجئے کہیں بھی نظریہ ارتقاء کا ذکر ہی نہیں، حالانکہ یہ بایولوجی کی بنیاد ہے، اس کے بغیر آپ بایولوجی کر ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ سائنس نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں چاہیے جدید دنیا تو پھر آپ اس کے فائدے سے بھی محروم رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی منزل آگے کی طرف نہیں ہے، پیچھے کی طرف ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اب میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو لوگوں کو یہ پڑیا کھلائی جا سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نصاب ہے ایک پورے سلسلے کی ایک کڑی ہے. وہ سلسلہ ہمیں جدیدیت اور جدید دنیا سے دور لے جا رہا ہے. اس کو اگر آپ برا نہیں سمجھتے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ نیا نظام آوے یا آوے. نہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی تباہی پھیرے گا کہ ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. IMF سے ہم بھیک مانگتے رہیں گے. دوسرے مسلمان ملکوں کے مقابلے میں ہم اور زیادہ پیچھے ہوتے جائیں گے. مجھے بتائیے کہ کس اور مسلمان ملک کے اندر اتنا زیادہ اسلام شامل کر دیا گیا ہے پہلی سے 5ویں جماعت تک. یہ وہ نصاب ہے جو طالبان کا ہے، جو ملا عمر کا ہے یا مولانا مودودی کا ہے. تو یہ ریاست اس سمت چل پڑی ہے. شکریہ ڈاکٹر بدھ بھائی. ڈاکٹر شفتائی، ایک اور جو ہم نے اس ہفتے میں بہت ایک پریشان کن عمل دیکھا، وہ پنجاب میں کوئی 101 کتابوں کی بیننگ دیکھی. نا آئی انڈرسٹینڈ کہ obviously آپ کا تعلق نہ حکومت سے ہے نہ آپ بیوروکریسی میں شامل ہیں، لیکن اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے صرف نصاب کے بارے میں پوچھے کیونکہ میں نے صرف اس کے اوپر کام کیا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے نصاب جو ہے وہ ایک ویکیوم میں نہیں بنتا، اور جو نصابی کمیٹی ہے اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس نصاب کی امپلیمنٹیشن اور امپلیکیشنز کیا ہوں گی. اور obviously یہ نصاب ایک ایسے بیک ڈراپ میں بنایا جا رہا ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ 100 مختلف کتابوں کو بین کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ کسی میں گاندھی کا کوٹ تھا، کسی میں شاید ایسے جانوروں کا ذکر تھا جو کہ حلال نہیں ہیں. ان بنیادوں پہ کتابوں کو بین کر دیا گیا. تو اب یہ نصاب آپ نے بڑا اچھا بنا تو دیا، لیکن آپ اس نصاب کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں دینے چلی ہیں. تو کیا نصابی کمیٹی نے اس کے بارے میں بھی سوچا اور ڈیلیبریٹ کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دیٹس دا ریالٹی آف دا کنٹری وی لیو ان. اور یہ کہہ دینا کہ بھائی ہم نے تو نصاب بہت اچھا بنا دیا اور اب آگے جو مرضی ہو اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، تو that's a bit of a cop out, I feel. And I know you care deeply about education. So what would you say about handing over the single national curriculum and its implementation to to bureaucrats, etc., who are not trained educators, who are not educationists? And میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ مطلب what the backdrop is with the 100 books being banned this week in Punjab. So a lot of people are concerned about how this will play out. And I am amongst those people concerned. I will also say that میں ڈاکٹر صاحب کے concerns کو fully share کرتی ہوں. I can tell that Dr. Saab cares deeply about this country and its children, as do I. And our differences aside, I agree with him fully that we need to be extra conscientious about what we do, because ہمارے پاس اب موقع بہت کم رہ گئے ہیں اس ملک کو بچانے کے. تو یہ جو آپ نے بات کی 100 کتابیں جو بین ہوئی ہیں، میں آپ سے کمپلیٹلی اگری کرتی ہوں کہ سینسرشپ ایک بہت خطرناک رستہ ہے جس میں آپ بہت جلدی بہت دور تک جا سکتے ہیں. اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو جہاں پر کتابیں جلانے کی روایت چلی یا کتابیں بین کرنے کی چلی، وہاں پر زوال کی طرف ہی وہ قوم پہنچی ہے. اور اس کے تو مسلمان خود شکار رہے ہیں. جب 1258 میں بغداد میں مسلمانوں کی لائبریری بیت الحکمہ کو جلایا گیا تھا جب ادھر منگول انویژن ہو گئی تھی، اور 6 مہینے تک اس دریا میں کالا رنگ تھا کیونکہ اتنی سیاہی بہی تھی اس میں. تو یہ کوئی اسلامی عمل نہیں ہے کہ ہم کتابوں کو سینسرشپ نہیں، یہ اسلامی نہیں، یہ بیوروکریٹک عمل ہے. تو مطلب لیٹس ناٹ میک اٹ دس آلسو اباؤٹ ریلیجن. دس از اے بیوروکریٹک پرابلم. جی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں.
So اس میں but I would also like to say کہ censorship is neither in Pakistan is neither صرف تعلیمی نظام میں ہوتی ہے. سینسرشپ پاکستان میں بہت سارے ڈفرینٹ سسٹمز میں بھی, لیگل میں بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہے. یوٹیوب بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یوٹیوب بین رہا بھی ہوا ہے. اور سینسرشپ نہ ہی کوئی اب نئی چیز ہے. سلمان رشدی کی کتاب 25 سال پہلے بین ہوئی تھی, ملالہ کی کتاب پچھلی دہائی میں بین ہوئی ہے. سو یہ سینسرشپ غلط ہے اور یہ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی کہوں گی کہ سینسرشپ جو ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے, غلط ہے لیکن صرف پاکستان میں نہیں ہے. امریکہ کی ٹوٹل آبادی کی صرف 2% آبادی یہودی ہے, لیکن ملک میں 17 دنیا میں 17 ایسے ممالک ہیں جہاں اگر آپ ہولوکاسٹ پہ سوال اٹھائیں تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے. یہ بھی سینسرشپ ہے. سو اور پھر آپ کے ملک میں اتنے سارے لاز ہیں. میری وہی والی بات آتی ہے کہ آپ نے اگر کرٹیسائز کرنا ہے, آپ پالیسی لیول پر کرٹیسائز کریں کہ پالیسی غلط بنی ہے. آپ اگر ایک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابیں بین کی ہیں, تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ از اے کلیکشن آف بیوروکریٹس جن کا کام پالیسی امپلیمنٹیشن ہے. اور اگر آپ نے ان کو ہی برا کہنا ہے تو ان پر کیوں رکتے ہیں؟ آپ ایک نجی ٹیچر جو 4تھی جماعت میں پڑھا رہی ہے اس کتاب سے, اس کو بھی نوکری سے ہٹائیں. آپ ذرا دیکھیں نا لسٹ, آپ کے آئین سے لے کے آپ کے یہ اینٹی اسٹیٹ لاز, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, اینٹی ٹیررزم ایکٹ آف 1997, سب آپ کو. لیکن آپ نے کہا ابھی تو ہم صرف تعلیم کی بات کریں نا, تو اگر ہم اسی کے اوپر فوکس کریں, آپ یہ نصاب بنا کے ایسی بیوروکریسی کے ہاتھ میں دینے چلے ہیں جن کا یہ ایک بینٹ آف مائنڈ ہے. سو the question is how can you trust them to implement this? لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا مقصد ہی یہ تھا, کیونکہ اگر یہ نصاب ایک بند کمرے میں بنا ہوتا اور یہ آتا پروونسز کے پاس, تو پروونسز اس کو ایک ریکمنڈیشن کے طور پر لے کے, جیسے پہلے بھی ہوا, وہ اس کو رد کر دیتی. دا ہوپ از, آپ نے کہا کہ کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ ہم صرف ایک خوبصورت سا ڈاکیومنٹ, ایک تھیوریٹیکل ڈاکیومنٹ بنا کے چھوڑ دیں. یہ پروسیس جو میں نے آپ جہاں سے سٹارٹ کی تھی, پروسیس کو انکلوسیو بلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو پروونس اپنے نمائندے بھیج کے اپنی آواز اس میں شامل کروا کے نصاب بنائے گی, جو نصاب اس صوبے کو لگے گا کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ٹھیک ہے اور یہ ہماری ریلیجس اینڈ نان ریلیجس کمیونٹیز کے لیے انکلوسیو ہے, the chances کہ وہی حکومت اپنے ٹیکسٹ بک بورڈ کو اکاؤنٹیبل رکھے گی are higher. ابھی اگر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابیں بین کی ہیں, میری نظر میں یہ غلط کیا ہے, لیکن آگے جہاں تک اس نصاب کی کمیٹی کا تعلق ہے, تو اس کو تشکیل دینے والی وزارت نے یہی دور اندیشی کرتے ہوئے سب کو انکلوڈ کر کے آگے چلی ہے, تاکہ جب یہ پروونسز کے پاس آئے تو پروونسز اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جب اس طرح کی انکمپیٹنس یا ریزسٹنس آئے تو اس کو کاؤنٹر کر سکے کہ یہ ہم نے ہی بنایا ہوا ہے نصاب. جی, امپلیمنٹیشن کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جی ہاں, تو اسلامیات پہ اگر لوٹا جائے تو یہاں اتنی مشکل باتیں شامل ہیں. قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا, اس میں اوقاف کا خیال رکھنا, اس میں تجوید کا خیال رکھنا, یہ کسی عام اسکول ٹیچر کے بس کی بات تو بالکل نہیں ہے. اب پھر کیا کریں گے, کیسے اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ آپ مدارس کے طلباء کو یا ادھر کے جو فارغ شدہ ہیں, ادھر سے جو سند حاصل کر چکے, انہیں آپ دعوت دیں گے کہ آپ آ کر پڑھائیں. تو چغتائی صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ کس صفحے کے اوپر لکھا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ کس صفحے پر, لیکن پھر آپ نے ایسا پلان کیوں بنایا جو اسکول ٹیچرز پڑھا نہیں سکتے؟ یہ کہاں کی امپلیمنٹیشن ہے؟ کیا یہ خیالی پلاؤ پکا رہی ہیں آپ کیا؟ دیکھیے, حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اسلامیات کے اس نصاب پر عمل درآمد کرنا ہے تو لازماً آپ کو مدارس سے سند یافتہ گریجویٹس بلانے پڑیں گے, اور پھر وہ جب بیکن ہاؤس میں داخل ہوں گے, جب وہ لائسیم میں داخل ہوں گے,
جب وہ HSN میں جائیں گے, جب وہ عام اسکولوں میں جائیں گے, تو دیکھیے پھر ان اسکولوں کا ماحول کس طرح سے بدلتا ہے. یہ کہنا کہ بس ہم نے تو بڑا خوبصورت نصاب بنا دیا, باقی کام آپ کا, تو ذرا سوچیں بھی کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا. کیونکہ کم ہے. ایک آخری سوال جو کہ آڈینس کی طرف سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے, آلدو ڈاکٹر چغتائی آپ کہہ چکی ہیں کہ آپ کا امپلیمنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, پر بارہا لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہ فلیگ کروں آپ کے لیے اور آپ سے پوچھوں. وہ یہ ہے کہ آلریڈی ہمارے بچے جو کرنٹ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو اچیو نہیں کر پا رہے. ہماری ٹیچرز جو ہیں ان کرنٹ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو پڑھا نہیں پا رہی صحیح طور پہ پبلک اسکولز میں, اور مدارس میں تو وہ نظام ہے ہی نہیں, رائٹ. تو اب اگر ہم ایک نئے سیٹ آف اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز, ایک نیا لیول انٹروڈیوس کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں نہیں پتا وہ ابھی جو کرنٹ لیول ہے اس سے اوپر ہے یا نیچے ہے, ہم کس طرح تیار کریں گے اپنی ٹیچرز کو. اور یہ اب ہمیں کرنا پڑے گا مدارس کے ٹیچرز کو, پبلک سیکٹر ٹیچرز کو اور پرائیویٹ اسکول ٹیچرز کو. کس طرح ہم ٹیچرز کو تیار کریں گے کہ نہ وہ صرف اسلامیات پڑھانے کی بات نہیں, بلکہ سائنس, انگلش, اردو, میتھمیٹکس, سب چیزوں کو کس طرح ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں گے. کیونکہ جو منسٹر صاحب نے اسکیڈول دیا ہے اس کے مطابق 2021 میں اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. تو ہمارے پاس اب 6 مہینے سے بھی کم ہیں ٹیچرز کو تیار کرنے کے لیے, نیا نصاب پڑھانے کے لیے. تو یہ کس طرح اکمپلش ہوگا اس کے بارے میں سوچا گیا ہے. اور دوسری چیز, کیا ہم مزید کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کر دیں گے؟ کیا ہم باقی تمام اسکولز کو, بہتر کیا یہ نہیں تھا کہ ہم یہ پہلے پائلٹ کرتے ایک چھوٹے لیول پہ, چاہے وہ فیڈرل لیول ہوتا, چاہے وہ پبلک اسکول لیول ہوتا, بجائے اس کے کہ ایک اتنا میسو سسٹمک لیول چینج جس کے ہمیں نہیں پتا کہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے فار دا ٹریننگ اینڈ پریپریشن نیڈیڈ, انٹروڈیوس کرنا. سو 2 questions. How will we train our teachers to teach the new curriculum? And 2, wouldn't it have been better to actually first pilot and test this rather than doing a national level rollout in the next 6 months? Ji, so it has been tested. The student learning outcomes جو 2006 کے کریکولم کی تھیں ان کو مینٹین رکھا گیا ہے, کیونکہ وہ اچھی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس تھی. وہ چاہے پورے پنجاب سے ہی لاہور سے صرف 2002 والے گئے تھے, لیکن 2006 والے کریکولم میں کافی ایکسپرٹ اکٹھے ہوئے تھے, زیادہ تر پنجاب سے تھے. اس طرح کے انکلوسیو نہیں تھے لیکن زیادہ تر, اور وہ ایک اچھا کریکولم تھا. ٹھیک ہے. اور وہ ایک جو یہ ازمپشن ہے نا کہ پتہ نہیں کہ یہ اب سب کچھ چائنیز میڈیم میں پڑھانے لگے ہیں, یا پتہ نہیں اب تلفظ کے ساتھ کچھ ہمیں عربی سیکھنی ہوگی یا کچھ, these are all assumptions that people just need to relax a little bit. کیونکہ جو نصاب بنانے والے ہیں ان کا تعلق تعلیمی شعبے سے, اور وہ بڑی دل سے اپنی زندگیاں اس کے لیے کر چکے ہیں کہ ہم بچوں کی, ہمارے پاکستان کے تمام بچوں کے لیے ہم کوئی اچھا ہی کرنا چاہتے ہیں. جہاں آپ نے پوچھا کہ اس میں کتنا کو چینج ہے, اس میں کوئی ایز فار ایز اسٹینڈرڈس کو, اس کے اسٹینڈرڈس کی کنٹینویشن ہے. سم تھنگس لائک جیسے میں نے آپ کو کہا انٹرپرنورشپ انٹروڈیوس ہے, ICT انٹروڈیوسڈ ہے, اور انوائرمنٹ کی چیزیں انٹروڈیوسڈ ہیں, سٹیزنشپ کی باتیں انٹروڈیوسڈ ہیں. اور اس میں جو اسٹینڈرڈس کا بڑھنا یا کم کرنا ہے, وہ ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ آلریڈی اس اسٹینڈرڈ سے اوپر ہیں. ہمارا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ جہاں پر اچھی پڑھائی ہو رہی ہے وہ بھی رک جائے. ہمارا مقصد ہے کہ جہاں پر اچھی پڑھائی نہیں ہو رہی, اور یہ جو ہمارے 40 لاکھ بچے مدارس میں ہیں, اس معاہدے میں لکھا ہے, جو آپ نے ٹیچر ٹریننگ کی بات کی کہ ٹیچرز کیسے ٹرین ہوں گے, یہ کیسے ہوگا, اس میں انہوں نے شک دلوائی ہے کہ ہمیں 4 سے 5 سال کا ٹائم دے دیں کہ ہم اپنے بچوں کو پہلی دفعہ سائنس, انگلش اور میتھمیٹکس پڑھانے چلے ہیں, تو ہمیں 4 سے 5 سال کا ٹائم آپ دیں گے, جو کہ اس معاہدے میں لکھا ہے. یہ میرے پاس معاہدہ پڑا ہے. ٹھیک ہے. سو نصاب امپلیمنٹیشن سے سپریٹ نہیں ہے. ہاں, آئی ایم ناٹ اے بیوروکریٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو امپلیمنٹ اٹ, لیکن یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں امپلیمنٹیشن کو ذہن میں رکھ کے ہی نصاب بناؤں. جیسے میرے ساتھ اتنے سارے ایکسپرٹ جو پورے ملک سے آئے تھے,
انہوں نے اس کو ذہن میں رکھ کے بنایا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جسٹ کہہ دینا کہ ٹیچرز ٹرین ہو جائیں گی، اس طرح ہوگا نہیں. لیکن باقی ملکوں میں بھی تو ایسے ہی ہے. پاکستان دنیا کا واحد ڈیولپنگ ملک تو نہیں ہے نا، اور بھی ملک ہیں جدھر ہم یکساں نظام نہیں بنانے جا رہے ہیں. نظام 3 ہے، وہ رہے ہیں بے شک، یہ ایک پیرنٹ کی چوائس ہے، وہ مدرسے میں بھیجنا چاہتا ہے یا لو فی پرائیویٹ اسکول میں بھیج. ایک بچے کو مدرسے میں ڈالے گا، ایک اس پہ تو ریسرچ ہے. تو دا تھنگ از یہ پیرنٹ کی چوائس ہے اور رہے گی. ہم یکساں نظام نہیں بنا رہے ہیں، ہم نہیں ختم کر رہے ایل جی ایس اور لائسیا، ہم نہیں ختم کر رہے. ہم یکساں معیار بنا رہے ہیں، اور یکساں معیار میں بھی ایک فلور بنا رہے ہیں، ایک بیس لائن بنا رہے ہیں، جو کوئی ایک ایسا عجیب کانسیپٹ نہیں ہے. دنیا بھر میں ایک بیسک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ جو مدرسے کا بچہ 8ویں تک پہنچ جاتا تھا سائنس پڑھے بغیر، اب وہ سائنس پڑھے گا. تو اس میں کیا اس میں اتنی ٹینشن کی بات نہیں. میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے بھی بہت سارے والدین پریشان ہو کے کر رہے ہیں کہ کیا ہو جائے گا. آج مجھے کسی نے کہا کہ سندھ میں ابھی تک 1990s کی ٹیکسٹ بک لگی ہوئی ہے 12ویں میں، آپ وہ بھی چینج کروا سکتی ہیں. اب مسئلے دیکھیں ہمارے کتنے ہیں. نصاب کا مطلب ہے کہ وہ ایک سٹینڈرڈ بنا دے، اور جو لوگ آلریڈی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو اس سے کوئی مطلب ایڈجسٹ سب کو کرنا پڑے گا. لیکن زیادہ ایڈجسٹمنٹ ان بچوں کے لیے ہے جو برے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے. اور اکاؤنٹیبلٹی کریٹ، ایک حکومت نے نصاب بنایا، حکومت کی یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. یک طرفہ ہو گیا جی. انفارچونیٹلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو انفارچونیٹلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں فار پارٹیسپیٹنگ ان دس کانورسیشن اینڈ گیونگ اس یور ویوز آن اٹ. آئی تھنک ہم سب کا مقصد جو ہے وہ یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو بچے ہیں ان کا جو تعلیمی سٹینڈرڈ ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اس میں ظاہر سی بات ہے پبلک ڈبیٹ ہونا، ڈسکشن ہونا کہ اس نظام کو کس طرح بہتر بنایا جائے گا از ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک جو بہت سارے مسکنسیپشنس یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا جو لوگوں کے ویلڈ کرٹیسزمز ہیں اس سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر، وہ اس لیے بھی ہیں کیونکہ ابھی اس کے اوپر پبلک ڈبیٹ نہیں ہوئی. دس ہیز بین اے کلوز ڈور پروسیس ود select few committee members only, and would like to request from this platform کہ ظاہر سی بات ہے تعلیم ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر ہم سب کا انوالومنٹ ہونی چاہیے. تو اٹ وڈ بی گریٹ the more discussion, the more public debate we have on this, because it affects all of us. And to close off, I'd like to give both of you a few minutes for some closing remarks that you might have. So over to you first, Dr. Hoodbhoy. Yes, thank you very much. یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ یکساں نظام تعلیم مقصود نہیں ہے، یکساں نصاب مقصود ہے. بہت بڑا فرق ہے ان میں. نصاب بنانے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اور آپ اس میں وہ گولی دے سکتے ہیں لوگوں کو جس سے سب خوش ہو جائیں گے، اچھی اچھی باتیں اس میں ڈال کر. اور جو تناسب ہے جو ڈاکٹر چغتائی نے بیان کیا، یہ وہ نہیں ہے جو اصل ڈاکیومنٹ میں ہے، جو ان کے سامنے اور میرے سامنے بھی ہے، اور جو آپ سب کے سامنے ہونا چاہیے. وہاں آپ دیکھ لیجئے، موازنہ کیجئے جو مدارس میں پڑھایا جاتا اور جو اب پڑھایا جائے گا اسکولوں کے اندر. میں نے یہ ابھی ڈاکٹر چغتائی سے بات سنی ہے، اور اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ 3 مختلف سطحیں ہوں گی، وہ قائم رہیں گی. جو طبقاتی فرق ہے اسے مٹایا نہیں جائے گا، نہ مٹانے کی کوشش کی جائے گی. یہ محض اوپریلی کچھ باتیں ہیں جن پر پتہ نہیں عمل ہوتا ہے کہ نہیں عمل ہوتا، لیکن جن کے دور رس نتائج ہوں گے بالکل ویسے ہی جیسے ضیاء الحق کے زمانے میں تھے. اور میں اس بات پر مصر اس لیے ہوں کہ میں نے وہ نصاب بہت غور سے دیکھا ہے، اور یہ نقطہ نظر کی بات نہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ایک طرح کی کلیئرٹی آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ آخر پی ٹی آئی کا جو منصوبہ ہے وہ اس کے خد و خال اب سامنے آ رہے ہیں.
یہ تو ہم نے صرف 5ویں تک کا دیکھا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ بہت جلد ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس وقت تو یہ اتفاق ہو گیا اہل تشیع میں اور اہل حدیث اور دیوبندی میں کہ نماز کے طریقہ کار پر کوئی بحث نہیں ہوگی. آگے چل کر کیا ہوگا, صحیح رستہ کیا ہے, بہت سے ایسے سوال ہیں جو اس ملک کا شیرازہ بکھیر سکتے ہیں. لہذا یہ بات جو ہم سے کہی جا رہی ہے کہ ایک نصاب ایک قوم, یہ اس کے بالکل برعکس ہوگا. جب آپ مذہبی معاملات کو اپنی قوم کی بنیاد بناتے ہیں تو پھر ہر مکتب فکر آپ کے سامنے اپنا پرچم لے کر آتا اور کہتا کہ سچا اسلام, صحیح اسلام میرا اسلام ہے, جو دوسرے کا ہے سو غلط ہے. یہ وہ چیز ہے جو انتہائی خطرناک ہے اور جس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. جو 70,000 لوگ ہلاک ہوئے پاکستان میں, یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہوئے, یہ الجزائر میں ایسے نہیں ہوا, یہ یہاں ہوا. اور کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ نفرت کی بیج بوئی گئی مذہب کے نام پہ. اقلیتوں کو چھوڑے, وہ تو ایک طرف ہو کر رہ گئے ہیں, وہ تو ڈر ڈر کر اپنا نام بھی بدل رہے ہیں, وہ اس ملک کو سے نکل کر بھاگ رہے ہیں. جب یہ نصاب اور زوروں سے لاگو ہوگا تب وہ شرمسار ہو کر ایک طرف ہو جائیں گے. they will be pinpointed کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, یہ معیوب ہیں, ان میں کوئی خرابی ہے. اور پھر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اچھے شہری بنیں گے. یہ کیسا نظام تعلیم ہے جو ایسی خرابی کو اور زیادہ بڑھاوا دیتا ہے. Dr. Chughtai, over to you for your closing remarks. I would like to thank Dr. Saab for ان کی تنقید میرے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ جب تک ہم ایک تنقید اور مباحثہ کے لیے اپنا دماغ کھلا نہیں رکھیں گے تب تک ہم اپنے آپ کو ایک آنیسٹ اور اکاؤنٹیبل سسٹم کا حصہ نہیں کلیم کر سکتے. میں ڈاکٹر صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, میرا ان سے ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور میری خواہش ہے کہ سننے والے اور ڈاکٹر صاحب خود ہمارے لیے دعا گو رہیں کہ ہم جس کوشش پر لگے ہیں یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے. پہلے والے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھے ہیں اور جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ اگر اس میں جہاں کمی بیشی آئے گی, یہ بھی انسانوں نے نصاب ہی بنایا ہے, چند لوگوں نے نہیں, صحرا بار بار کہتی ہیں, بہت سارے لوگوں نے بنایا ہے. کوشش ہے 2 قدم آگے 1 پیچھے, لیکن اگر چلتے جائیں گے اور پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, اگر ہم اقبال کی تعلیم کو ساتھ رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دن شاید پچھلے گزرے دنوں سے بہتر ہوں گے. میرے ذہن میں وہ جھونپڑیاں آتی ہیں, جب آپ حیدرآباد سے پہنچتے ہیں, آپ ہائی وے سے اترے نہیں ہوتے تو جھونپڑیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہاں کے بچے اتنی میل نیوٹریشن کے یونیورسٹی لیول ہیں جن کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اس وقت ٹوٹل آپریشنل یونیورسٹیز کتنی ہیں؟ صرف 6. اور میں ان 6 کی 6 کے ساتھ رابطے میں رہی ہوں اور وزٹ کیا کوئٹہ اور تربت میں. تو میری کلوزنگ ریمارکس یہی ہیں کہ یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک کوشش ہے ہمارے یہ پاکستان سے ہر کونے سے تعلیمی نظام سے, تعلیم سے منسلک ایکسپرٹس کی کوشش ہے. ہم سے غلطیاں ہوں گی, ہم پہ تنقید کرتے رہیں, اور جہاں ہم کچھ اچھا کام کریں تو تھوڑی انکریجمنٹ بھی دے دیں. تو with that I would thank you so much for this platform. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, ڈاکٹر چغتائی اور ڈاکٹر ہڈ بوائے. آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور اس کانورسیشن کا حصہ بنے. آئی تھنک ہم سب کی یہی دعا ہے اور یہی امید ہے کہ نصاب چاہے 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, جتنے بھی ہوں, ایک بہتر نصاب ہو, بہتر تعلیم ہو, ایک بہتر قوم بنے, اور ہم سب کا, پورے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو. ہم سب اسی کے لیے کوشاں ہیں اور اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں. اینڈ تھینک یو ٹو بوتھ آف یو فار کنٹریبیوٹنگ اینڈ پارٹیسپیٹنگ ٹو دا کاز آف ایجوکیشن ان پاکستان. تھینک یو.
Thank you.